माशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें 2 से 3 सवाल मेरे ज़हन में जन्म लिया। छोटे-छोटे सवाल हैं जो कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की ही बातों से आते हैं। आपने जैसे ये सारा तज़किरा किया, इसमें मैं 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। नंबर 1, जब हम मुशाहिरात सहाबा की बात करते हैं, इंजीनियर साहब इसे मौका देते हैं कि आप सहाबा, 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 सहाबा लगाई हुई है। सिर्फ़ 2-3 सहाबा पे मैं करता हूँ, तो 2-3 पे है, तो 2-3 ही क्या सहाबा है, बाकी सहाबा नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि 2-3 सहाबा वाली बात पे? और दूसरी चीज़ है, वो ये कि अगर ये इतने ही मुशाजरात सहाबा को डिस्कस करना मुनासिब नहीं था या ये सारा कुछ था, फिर मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में ये सारी चीज़ें क्यों लेके आए हैं? मुहद्दिसीन अपनी किताबों में ना लाते, ना इंजीनियर अली मिर्ज़ा जैसे लोग इन चीज़ों को पढ़ते, ना वो फिर राय कायम करते। तो फिर मुहद्दिसीन पे एतराज़ क्यों नहीं होता? इन पे हम क्यों करते हैं? ये इंजीनियर के 2 मौक़िफ़ हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, ये बहुत बड़ा धोखा है। मैंने जो कुछ बयान किया है ना आपके सामने, उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये बहुत बड़ा धोखा है और ये शैतानी वसवसा है। देखें, ये वही बात हुई, मिसाल के तौर पर कादियानी एक आयत पेश करते हैं कुरान करीम की, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कि हर ग्रोह में एक डराने वाला गुज़रा है। हर उम्मत में, उम्मत कहते हैं एक ताइफ़ा को, एक जत्थे को, ठीक है, एक जत्था और एक ग्रोह के माना में भी इस्तेमाल होता है। हर ग्रोह में एक डराने वाला नज़ीर आया है। वो इस आयत को पेश करते हैं कि देखें जी, नबूवत तो जारी है, नऊज़ुबिल्लाह। कहते हैं हम भी उम्मत हैं, हमारे बाद भी उम्मत होगी, क़यामत तक लोग तो आते जाते रहेंगे, तो हम नबूवत को ख़त्म करके कैसे बैठ जाएं, कैसे मान लें कि नबूवत ख़त्म हो गई है। अब कुरान तो कह रहा है कि हर उम्मत में डराने वाला आया। तो अब देखें, ये एक शुबा है और शैतानी वसवसा है। अब इससे ये साबित थोड़ा हो गया है कि वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई डराने वाला आएगा। नहीं, ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ। मिर्ज़ा साहब जो कहते हैं ना कि मुहद्दिसीन ने फिर वो रिवायात क्यों बयान की हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब अगर मिर्ज़ा साहब कुरान करीम की वो आयात ले लें कि मूसा व हारून अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ है ना, अब वो उसको जिक्र करके कहें कि मूसा अलैहिस्सलाम को कोई हक़ नहीं पहुंचता था कि वो बग़ैर ताक़ी किए अपने भाई पर चढ़ाई कर दें और उनकी दाढ़ी खींचें, तो मुझे बताएं कि क्या ये तर्ज़ अमल दुरुस्त है? क्या कोई मुसलमान इस तर्ज़ अमल को दुरुस्त समझेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी तौहीन अमेज़ कलमा जारी करना शुरू कर दे कि नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह? हम तो इस कलमा कुफ़र को अदा भी नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए एक अर्ज़ कर रहे हैं कि कुरान में ये वाक़या तो मौजूद है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को बालों से पकड़ा, दाढ़ी से पकड़ कर खींचा, दाढ़ी से पकड़ कर खींचा, दाढ़ी खींची उनकी। तो अगर कोई बदबख्त अब कहे कि मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा करने का कोई हक़ नहीं था और मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों ऐसे किया, और इस बिना पर नऊज़ुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई गलत तासुर कायम करे कि मूसा अलैहिस्सलाम ज़ालिम थे, जाबिर थे, नऊज़ुबिल्लाह जल्दबाज थे, तो मुझे बताएं कि ऐसा शख्स ईमान से चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? अब देखें, वाक़या तो मज़कूर है, अब इसको कोई बहाना बना ले सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन का, तो मुझे बताएं कि वो कुरान का भी मुनकर है और इस्लाम का भी मुनकर है, वो तो ईमान का ही ईमान से ही चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सहाबा कराम के जो मुशाजरात बयान हुए हैं वो इसलिए नहीं बयान हुए कि आप किसी एक ग्रोह की तनकीस और तौहीन शुरू कर दें। मुझे बताएं कि जिस तरह मूसा व हारून अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ कर मिर्ज़ा साहब अपना रद्द अमल देते हैं, क्या सहाबा कराम के बारे में ऐसा ही रद्द अमल देते हैं? नहीं ना, तो ये मुनाफ़िक़त है। हमेशा इसहाक़ झालवी साहब भी यही बात किया करते थे और बार बार करते थे, हर मौजू में इस बात को लेके आते थे कि देखें, कुरान ने अंबिया के बारे में भी बयान किया है, अंबिया की गलतियां बयान की हैं, तो हम सहाबा की क्यों नहीं बयान कर सकते? यही कहते थे ना। तो हम उनसे यही कहते हैं कि जिस तरह आप अंबिया की करते हैं उस तरह सहाबा की भी कर लें, वरना जो दलील बनाने की कोशिश कर रहे हैं उधर तो आप कहते हैं एहतराम करना चाहिए और इधर तौहीन करते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। वो कैसर किसरा से मिला देते हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को, वो भी झूठी रिवायात की बिना पर, ज़ईफ़ रिवायात की बिना पर, जो कि साबित ही नहीं है। तो इसलिए उन वाक़यात को, अब देखें, वो वाक़यात ज़िक्र किए ना इमाम बुखारी, मुस्लिम और दीगर इमाम इब्न अबी शैबा वगैरह ने, तो बताएं उनका अकीदा क्या था फिर? क्या वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में वही मौक़िफ़ रखते थे जो मिर्ज़ा साहब रखते हैं? क्या वो उनके फ़ज़ाइल के इनकारी थे? अभी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा कराम के मनाक़िब और फ़ज़ाइल में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का बाकायदा चैप्टर कायम किया है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला हैं, अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम और इमाम बुखारी के शागिर्द भी हैं। उन्होंने अपनी किताब में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल का पूरा बाब कायम किया है
کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے فضائل کا بیان کہ بہت سارے فضائل ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے اتنے بڑے معتبر امام ہیں کہ ان کو امام اہل سنت کہا گیا، کہ اہل سنت تو وہی ہوتا ہے جو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے و منہج پر ہو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ کے نام سے کتاب لکھی، اور اس میں باقاعدہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے فضائل کا پورا چیپٹر قائم کیا، ان کے مناقب کا چیپٹر قائم کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے مطلب یہ جھوٹے دعوے دار ہیں جو کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی فضیلت ہی ثابت نہیں ہے۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات سارے ان ائمہ کے بھی علم میں تھے، اس کے باوجود وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمات کو تسلیم کرتے تھے۔ کیا آج انجینئر صاحب اگر وہ اس دعوے میں سچے ہیں واقعی اور منافقت سے کام نہیں لے رہے تو اپنا عقیدہ بھی امام ترمذی والا بنا لیں، امام بخاری والا بنا لیں، امام مسلم والا بنا لیں، امام ابن ابی شیبہ والا بنا لیں، امام ابو حاتم والا بنائیں، امام ابو زرع والا بنائیں، کیوں نہیں بناتے؟ اور پھر دیکھیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا جو میں نے واقعہ صحیح سند کے ساتھ مسند علی بن الجاد سے بیان کیا ہے، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی تو وہ واقعہ ذکر ہوا نا، ان کا کیا رد عمل تھا؟ وہ کہتے تھے واقعہ ذکر ہو گیا، اس پہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن فنیلا من معاویہ تھا، جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات غلط کہی گئی تو انہوں نے فوراً ٹوک دیا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ ذکر تو ہو رہا تھا۔ تو ذکر کرنا کوئی منع نہیں ہے، اس کو ذکر کر کے صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص کرنا منع ہے، اور اگر آپ اس انداز سے ذکر کریں یا ایسے لوگوں کے سامنے ذکر کریں جو سن کر صحابہ کرام کے بارے میں بدظنی کا شکار ہو جائیں تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہی مشاجرات صحابہ کا موقف ہے اور مسئلہ ہے جس کو ہم بیان کرتے ہیں، لہٰذا یہ تو دھوکہ چھوڑ دینا، اب لوگ اس بات کو الحمدللہ سمجھ چکے ہیں، اور ان کو یہ بات ہم نے الحمدللہ ان کے ذہن نشین کر دی ہے کہ محدثین نے جو بیان کیا ہے وہ برحق ہے، لیکن انہوں نے اس بیان سے ان احادیث سے وہ مطلب اخذ نہیں کیا جو مرزا صاحب اخذ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کا واقعہ بھی ذکر ہے نا، کہ عباس رضی اللہ عنہ چچا ہو کر بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں 4 سخت الفاظ، انتہائی سخت الفاظ بولتے ہیں کہ آج اگر کوئی شخص بولے تو کافر ہو جائے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شخص علی رضی اللہ عنہ کا دشمن بدبخت ناسبی اٹھے اور وہ علی رضی اللہ عنہ کی توہین کرے اور پھر وہ کہہ دے کہ امام مسلم نے، امام بخاری نے وہ واقعہ کیوں ذکر کیا اگر ہم بیان نہیں کر سکتے؟ تو بتائیں مرزا صاحب کے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہی جواب ہوگا نا کہ عقل کے اندھے، یہ واقعہ تو ذکر کیا امام مسلم نے، لیکن کیا امام مسلم سیدنا علی سے کیا بدظن ہو گئے تھے؟ کیا ان کے بارے میں کوئی بری باتیں کرتے تھے؟ نہیں، ان سے راضی تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ یہ واقعہ ذکر کر دیا، انسان ہونے کے ناطے ان سے ہوا، صحابہ کرام کے مابین اختلاف ہوا، بس بات ختم ہوگی۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کے مابین اختلافات یا صحابہ کرام کی غلطیوں کو بیان اس طرح کرنا جس طرح مرزا صاحب کرتے ہیں، اگر کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایسا بیان شروع کر دے، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ایسا بیان شروع کر دے، تو پھر وہ کہاں تک بات جائے گی؟ پھر یہ بھی کہیں گے نا کہ غلط ہے، تو پھر منافقت نہ کریں، پھر یہ ایک مطلب باٹ الگ الگ نہ ہوں لینے دینے کے، پھر ایک جیسے ہی رکھنے چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں سب کے بارے میں ہمارا یہی نظریہ ہے کہ سب کے مشاجرات ہیں، انبیاء کے مشاجرات ہیں، صحابہ کے مشاجرات ہیں، اہل بیت کے مشاجرات ہیں۔ اب دیکھیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، دونوں اہل بیت ہیں، ایک نبی کا چچا ہے، ایک نبی کے چچے کا بیٹا ہے، دونوں ہی اہل بیت ہیں، تو اہل بیت کے مشاجرات بھی ہیں۔ تو جو اہل بیت کے مشاجرات کے بارے میں آپ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہی صحابہ کرام کے مشاجرات کے بارے میں اختیار کر لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا ایک اور مطلب انجینئر صاحب کہتے ہیں میں صرف یہ 2-3 صحابہ کی بیس پہ سارے صحابہ کو لے آتے ہو، میں سب صحابہ کو تو نہیں کہتا، یہ 2-3 ہیں، جیسے حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے کہ میں 2-3 صحابہ کے بارے میں کرتا ہوں۔ کیوں کرتے ہیں بھی؟ آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہم تو جناب سارے نبیوں کو مانتے، بس 2-3 نبیوں کے بارے میں ہم یہ ایسی بات کہتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، کسی ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔ ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کوشش کرے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، نہیں مانا جائے گا اس کا ایمان۔ ایک بندہ آدم علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، اس کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، معتبر ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت قبول ہی نہیں کرے گا۔ وہ آدم علیہ السلام کا بھی کافر ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کافر ہے، وہ انکاری ہے، وہ نہیں مان رہا ہے۔ صحابہ کرام میں 2-3 کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں جی میں سارے صحابہ کو مانتا ہوں، 2-3 کی بات کیا ہے؟ اب طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کو کیا کریں گے؟ ان کو تو عشرہ مبشرہ آپ بھی مانتے ہیں، انجینئر صاحب بھی مانتے ہیں، تو وہ بھی تو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تو ہیں۔ جب بات ایسے نکلے گی 2-3 سے بات ٹھہرے گی تو نہیں نا۔ ہر ایک بندہ، آپ کہتے جی مجھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ دکھ ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کیوں کی، اگلا کہے گا جی مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی دکھ ہے کہ انہوں نے کیوں مخالفت کی، اس سے اگلا کہے گا مجھے طلحہ و زبیر سے بھی یہ دکھ ہے، رنج ہے میرے دل میں، میرا دل ان کے بارے میں صاف نہیں ہے۔ اگلا بندہ کہے گا اور بھی تو صحابہ تھے نا، پورا لشکر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لشکروں کو، دونوں گروہوں کو عظیمتین کہا ہے، بڑے بڑے عظیم الشان لوگ ہیں وہ، تعداد میں بھی بڑے بڑے گروہ تھے اور عظمت میں بھی، شان میں بھی بڑے بڑے گروہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 عظیم الشان گروہوں میں اختلاف ہوگا، اور میرا بیٹا حسن جو ہے ان دونوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو یہ بڑے صحابہ کرام تھے، کبار صحابہ کرام تھے دونوں طرف، تو آپ کیسے کہیں گے کہ نہیں؟ اور پھر آپ کو کس نے لائسنس دے دیا ہے کہ آپ صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں لیکن 2-3 کو استثناء دے دیں؟ اور اگر کوئی یہی بات بدبخت وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں کر دے کہ مجھے ان 3-4 سے اختلاف ہے، باقیوں کو تو میں مانتا ہوں، تو کیا آپ ان کے ایمان کو تسلیم کریں گے؟ کیا آپ ان کے بارے میں بھی کہیں گے شاباش شاباش بہت اچھا ہے، آپ کو 2-3 سے اختلاف ہے نا، باقیوں کو تو آپ مانتے ہیں؟ تو نعوذ باللہ وہ بھی بدبخت ہیں اور یہ بھی بدبخت ہیں۔ دیکھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے جب اللہ راضی ہو چکا ہے، قرآن میں اللہ نے بتا دیا، جب اللہ نے ان کو جنت دے دی ہے، صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اور صحابہ کرام ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال اب دیکھیں نا، ایک شخص ہے، اس کا لیول تو دیکھیں، 14ویں صدی میں ایک بندہ ہے اور ان پڑھ ہے، قرآن کریم اوپر دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہم نے چیلنج کیا ہے کہ ایک رکوع اگر ہمارا بتایا ہوا کہ مرزا صاحب یہ رکوع پڑھیں، اگر وہ بغیر غلطی کے اوپر دیکھ کے پڑھ دیں، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ اس لیول کا بندہ ہے، اور وہ کن کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کی، میں اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ تو آج کا ولی بھی اس میں شامل ہے، قیامت تک آنے والا ہر ولی اس حدیث کا مصداق ہے کہ جو اس سے دشمنی رکھے گا اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرے گا۔ تو صحابہ کرام جن کی ولایت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا، جن کو قرآن میں اللہ نے اپنا ولی کہا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اولیاء قرار دیا، جن پر امت کا اجماع و اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے سے بڑا ولی کوئی نہیں انبیاء رسول کے بعد، تو آپ مجھے بتائیں کہ ان سے اگر کوئی بندہ دشمنی پال لیتا اور کہتا میں 2-3 سے دشمنی رکھتا ہوں، اور 2-3 کیا مرزا صاحب آپ ایک بھی صحابی سے دشمنی رکھیں، اللہ آپ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ آپ کہاں پھر رہے ہیں کہ میں جناب 2-3 صحابہ سے اختلاف رکھتا ہوں؟ کیوں رکھیں آپ اختلاف، جس کو اللہ نے جنت دے دی ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کے معاملات اللہ رب العزت کے علم میں تھے نا، جو ہونے تھے وہ بھی اللہ کے علم میں تھے، اللہ تو علام الغیوب ہے، مستقبل بھی اس کے لیے ایسے جیسے ماضی اور حال ہے، اللہ رب العزت کو کسی چیز کی بھول نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتا ہے رضی اللہ عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، آپ انجینئر صاحب اس سے ناراض ہوں گے تو ان کا کیا بگاڑیں گے؟ اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے نا۔ جس سے اللہ راضی ہو چکے آپ کو اس سے راضی ہونا چاہیے، آپ اس سے ناراض ہوں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ تو اس لیے یہ 2-3 صحابہ والی جو ہے نا، یہ صرف ایک کہانی ہے، ورنہ آپ دیکھیں دروازہ کھلا ہے۔ اب کیا 2-3 پہ رکے ہیں مرزا صاحب؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک صحابی کی طرف۔ اب دیکھیں نا، ابو توبہ ربیع بن نافع رحمہ اللہ تعالی 2ری صدی ہجری کے مسلمان ہیں، ان بہترین ادوار میں سے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ یہ ہے، اس کے بعد پھر دوسرا تیسرا، اسی دور کے بندے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یہ ایک پردہ ہیں، یہ ایک رکاوٹ ہیں، جس بندے نے اس رکاوٹ کو ہٹا دیا پھر باقی صحابہ نہیں بچیں گے اس سے۔ اب دیکھیں مرزا صاحب نے کہہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا بہت برا ہوا، نعوذ باللہ سمنا۔ اب دیکھیں کس لیول تک چلے گئے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے۔ آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا، یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں، خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے ایفیکٹ کہاں تک گئے ہیں، قیامت تک جا رہے ہیں۔
آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا, آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی یہ انسان کو بہت برباد کرتی ہے, انسان بہت آگے جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آج زندہ ہوں تو اپنے اس انتخاب پر خون کے آنسو روئیں. اب بتائیں کہ یہ بات ایک دو صحابہ تک تھی کہ مجھے 2-3 صحابہ سے اختلاف ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے زبان درازی کی, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی. سوال ہوتا ہے مرزا صاحب سے, پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں کہ انصار صحابہ کو کیا ان کا حق ملا ہے خلفائے راشدین کے دور میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خلفائے راشدین کے دور میں انصار کو ان کا حق نہیں ملا, ہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ملا ہے. کیا مطلب ہے؟ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں انصار کی حق تلفی ہوئی ہے, اور یہ کہہ کر انہوں نے آگے حدیث فٹ کر دی کہ انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پر جائیں گے تو جا کر شکایت کریں گے, اور نبی پاک فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی, جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا, حق تلفی کی انصار سے, ان پر یعنی نعوذ باللہ ان کو دفع کر دو, ان کو جہنم میں لے جاؤ. کیا کسی بھی انصاری صحابی کو خلافت راشدہ میں کوئی بڑا عہدہ ملا تھا؟ ہاں جی, حضرت علی کی خلافت. سر یہی تو فرق ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, انصار میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے. میرے بعد تم پہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی, صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. حوض کوثر پہ کیا ملنا, وہاں مٹھائی ملے گی. سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. انصار کی قربانیاں تھیں, انصار کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ ہوا تھا, لیکن بعد میں ترجیح. تو اب دیکھیں بات تو 2-3 پر کہاں رہتی ہے. یہ ایک شیطان کا ایک وسوسہ ہے کہ انسان کو شروع میں یہی وہ وسوسہ دلاتا ہے کہ 2-3 صحابہ سے آپ کو اختلاف ہوگا, لیکن وہ جب آگے چلتا ہے تو پھر بات چلا. اب دیکھیں نا, ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ پر پہنچ گئے تو وہ کون بچے گا؟ جب ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم نہیں بچے تو کون بچا پیچھے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کہے کہ نہیں میں آدم علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں, جھوٹ بولتا ہے, وہ انبیاء کا منکر ہے. اسی طرح جو 2-3 صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے وہ سب صحابہ کا دشمن ہے, اور ایک دن وہ دشمنی کر کے دکھائے گا, جس طرح یہ مثالیں انجینئر صاحب کی موجود ہیں.